अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, आज लाहौर की सड़कें मैदान जंग का मंजर पेश करती रही। पुलिस एहलकार पीटीआई कारकुनों को वाटर कैनन के जरिए मुंतशिर करते और लोगों की निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाते दिखाई दिए। इस सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज की रैली को मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने निगरां हुकूमत के इस इक़दाम को साने मॉडल टाउन 2 करार दिया। पुरअमन कारकुनों की गाड़ियों को तोड़ा, पुरअमन शहरियों की गाड़ियों को तोड़ा। एक बार फिर ये मॉडल टाउन इंसिडेंट करने जा रहे थे। खान साहब ने ये बात की है अपने कारकुनान से कि आपने किसी सूरत भी मुश्तिल नहीं होना और आपने पुरअमन रहना, किसी सूरत भी हमने इनके ट्रैप में नहीं आना। नाज़रीन, पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने सारी सूरत हाल को सूबे पंजाब में पीडीएम की जमातों की जानिब से इलेक्शन से राय फरार करार देते हुए भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। इलेक्शन करवाने के लिए आपने एक साजगार माहौल पैदा करना है। उसमें आपने ये नहीं है कि मनगढ़ंत झूठे मुकदमे दायर करके और एक सियासी लीडर को आप बिल्कुल उससे सियासी मैदान से बाहर करना चाहते हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब निगरां हुकूमत पंजाब ने एक हफ्ते के लिए जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने आज ट्वीट किया, चूंकि इस तमाम शेलिंग और तशद्दुद के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन जाँ बहक हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने कहा कि दिस वीडियो क्लियरली शोज दैट अली बिलाल, also affectionately called Zile Shah, was alive when taken to police station, so he was killed while in police custody. Such is the murderous bent of the present regime of Punjab Police. साथ साथ इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में दफ़ा 144 के निफाज को निगरां हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दिया। बाद अज़ां पीटीआई की जानिब से पंजाब की निगरां हुकूमत के इस इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। पीटीआई ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि डीसी लाहौर को रैली के शेड्यूल के साथ रैली के रूट से मुकम्मल आगाह किया गया था, लेकिन इंतजामिया की जानिब से सुबह दफ़ा 144 लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। दरख्वास्त में पीटीआई की जानिब से इस्तदा की गई है कि अदालत निगरां हुकूमत के इस इक़दाम को कलअदम और दफ़ा 144 के निफाज को गैर कानूनी व गैर आईनी करार देते हुए शेड्यूल के मुताबिक रैली करने की इजाज़त दे। दूसरी जानिब इस अफरा तफरी के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सूबे पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन शेड्यूल सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन के नोटिस के मुताबिक 11 मार्च को रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती के हवाले से नोटिस जारी किया जाएगा। 12 से 14 मार्च के दौरान उम्मीदवार रिटर्निंग अफसरान को अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। 15 मार्च के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले जो तमाम उम्मीदवारान हैं उनके नाम जारी कर दिए जाएंगे। अगले एक हफ्ते यानी 16 से 22 मार्च के दौरान रिटर्निंग अफसरान की जानिब से कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी की जाएगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ तमाम कैंडिडेट्स की जानिब से दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 27 मार्च होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 अप्रैल तक तमाम कैंडिडेट्स की जानिब से कागजात वापस लिए जा सकेंगे। 6 अप्रैल को ईसीपी की जानिब से तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए फंड्स और सिक्योरिटी के हवाले से वजारत खजाना और दिफा से रुजू कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कल दोनों वजारतों के सेक्रेटरीज को मुलाकात के लिए तलब किया गया है। मुलाकात में सेक्रेटरी खजाना से तकरीबन इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी, जबकि सेक्रेटरी दिफा को GHQ से रब्ता करके फौज की इलेक्शन ड्यूटी यकीनी बनाने पर बातचीत की जाएगी। लेकिन आज वजीर कानून जनाब आजम नज़ीर तारड़ ने एक मरतबा फिर फंड्स की अदम फराहमी और सिक्योरिटी के हवाले से खदशात को न सिर्फ दोहराया बल्कि इंतखाबात के इनेकाद में एक नई रुकावट की निशानदेही की है। जो जवाबात वफाकी हुकूमत ने फाइनेंस के हवाले से, इंटीरियर और वजारत दफा ने सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में दिए हुए हैं, वो कंसर्न्स आज भी हैं। पाकिस्तान में डिजिटल मरदमशुमारी हो रही है, जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने तमाम पोलिटिकल पार्टी से कंसेंसस के तहत एक मुआहदा तय करके, जो दस्तखतशुदा मुआहदा है, उसका तयन किया कि अगली मरदमशुमारी जो है वो इस साल में होगी और नए इंतखाबात उस मरदमशुमारी पे होंगे। नाज़रीन, तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर निगरां वज़ीर आला पंजाब जनाब कंवर दिलशाद साहब। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। कंवर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज बाकायदा तौर पर पंजाब के इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब अब तक ताहाल यही नज़र आ रहा है कि हुकूमती वज़रा जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उनका बार बार हवाला दिया जा रहा है उनकी जानिब से। आपको लगता है कि इंतखाबात के इनेकाद में अब भी कोई
कोई रुकावट हायल हो सकती है? नहीं, असूली तौर पर जो कि आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया है, तो लिहाजा इसमें किसी किस्म की कोई आईनी या फाइनेंशियल या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखते हुए कोई रुकावट नहीं आएगी क्योंकि आज के आइन के आर्टिकल 230 के तहत फिर आइन के आर्टिकल 20 के तहत 230 के तहत तमाम इदारे जो है वो इलेक्शन कमीशन के मतहत हों। राइट, कंवर दिलशाद साहब, आपने कहा आर्टिकल 220 के तहत तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करेंगे और वो मातहत हैं और वो तमाम इलेक्शंस के इनेकाद के लिए वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन साथ साथ आज जहां पर एक जो पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की बड़ी जमात है सर, उनकी जानिब से मुहिम का अवामी मुहिम का बाकायदा तौर पे आगाज किया गया और उसके साथ साथ ही इसका पहले से ऐलान कर दिया गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से अवामी मुहिम का, लेकिन आज उनको रैली और वो बार बार कह रहे थे कि जी पुरअमन रैली का इनेकाद होगा, लेकिन उनको रैली मुनक्किद नहीं किया देना जाना या फिर दफा 144 का निफाज रास्ते रोक देना, आपको लगता है कि ये मतलब गैर जरूरी था? नहीं, ज़ाहिर है कि ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक तो जब शेड्यूल जारी हो जाए तो तमाम इदारे जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाते हैं। अब ये जो रैली निकालना वो करना, ज़ाहिर ये सूबाई हुकूमत का जो है 144 लगाना वो उनका हक बनता है, राइट बनता है, उनका इस्तेहकाक है। तो ये भी अभी जाहिर करें, अभी तो नॉमिनेशन पेपर वसूल किए जा रहे हैं, अभी से रैली निकालना, जुलूस निकालना ये दुरुस्त नहीं है। अभी आप तमाम अपने उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो मुकर्रर करता रिटर्निंग अफसरान हैं उनके पास जाएं, अपने कागजात जमा करवाएं और जब सारा मरहला खत्म हो जाए तो फिर बाकायदा इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए 22 दिन मिलते हैं। उस 22 दिनों में किसी किस्म की 144 भी नहीं लगेगी, किसी किस्म का नहीं होगा और तमाम खुली आज़ादी होगी आप इंतखाबात में। इस तरह ये पुरानी रवायत है, हम भी जानते हैं सारे मामलात को। तो ये सारी लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने अपना शेड्यूल जारी कर दिया। राइट, बट कंवर साहब, रैलीज कंडक्ट नहीं करवा सकते, ये कौन सा कानून कहता है या कौन सी प्रोविजन है जिसके तहत आप जो है वो एक गिवन डेट के अंदर ही आप करेंगे और उससे पहले आप कोई पुरअमन रैली या वो चाह रहे हैं कि जी अदलिया बचाओ तहरीक करे, नहीं कर सकते? नहीं, अब बिल्कुल आज़ादी होती है, लेकिन ये सूबाई गवर्नमेंट का पैरोगेट है, भैया उनकी सवाबदीदी। मैं तो अपने राय दे रहा हूँ कि अगर वो महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने 144 लगाई है अपने सूरत हाल देखते हुए हमने मान के, वो उनका राइट बनता है, हक बनता है, वो करते रहे। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ताल्लुक है, जब मैं अपने तजर्बे की बना पर कहता हूँ, वो ये होता है कि हमेशा जब आपके बैलेट पेपर छपने के लिए चले जाते हैं तो उस वक्त 22 दिन मिलते हैं। तो 22 दिन में जो है वो तमाम इंतखाबी रैली, जलसे, जुलूस जो भी आप निकालना चाहें वो निकल सकती है, वो कहता है इजाजत है 22 दिन तक। लेकिन बड़ा इससे पहले अगर कोई रैली निकालता है वो देखता है तो ये सूबाई हुकूमत अपने सूरत हाल को देख के अपने फैसले करती है, ये उनका अपना इस्तेहकाक है। राइट, बट कंवर साहब, सूबाई हुकूमत में, निगरान हुकूमत में बड़ा एलिगेशन आयद किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ये डिक्टेशन कहीं और से ले रहे हैं। अब आज के जो मनाजिर देखे गए जहां पर तोड़ फोड़ पुलिस की जानिब से और वो एक वाटर कैनन का इस्तेमाल, तमाम जो एक सिचुएशन नजर आई, आपको लगता है कि मतलब इससे तो मजीद ये तासुर को तूल मिलेगा या ये तासुर मजबूत होगा कि ये किसी और के इशारे पे काम कर रहे हैं? इसके जवाब जो आप देगा ये सूबाई गवर्नमेंट के तर्जमान देंगे। मैं आपको एक फेडरल सेक्रेटरी अपने फार्मर होने की हैसियत से अपना इलेक्शन पाकिस्तान के हिसाब से, सर आप निगरान वजीर आला पंजाब के, आप मुशीर भी हैं, तो मुशीर के बात ठीक है, लेकिन जहाँ तक जिस तरह जवाब होता है वो तो जो बाकायदा जो हुकूमत पंजाब के जो वजीर होंगे तर्जमान वो इसका जवाब देंगे। हमारे ये सवाबदीद में ये पैरोगेटिव में नहीं आता। हम अपने सिर्फ इलेक्शन के हवाले से आपसे बात कर लेंगे कि ये इलेक्शन में जो है तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करना, हमने ईमान को सूट करना, ये इलेक्शन बिल्कुल चलें बिल्कुल ठीक। लेकिन कंवर साहब, अभी मजीद खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की जानिब से आज मुलाकात हुई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की टीम की उनके साथ, और अगले हफ्ते तक के ऊपर मामला चला गया। एक हफ्ते के बाद जो है वो तारीख के मामले पर दोबारा गुफ्तगू होगी। आपको लगता है कि कोई तारीख जो है वो सामने आ जाएगी अदालती हुक्म को मद्देनजर रखते हुए? ये गवर्नर जो है खैबर पख्तूनख्वा का ये सिर्फ बड़े महदूद इख्तियारात हैं, उनका काम सिर्फ तारीख देना है और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करना, ये मामलात को देखना, ये निगरान हुकूमत का काम है। ये गवर्नर को चाहिए था कि जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की टीम वहाँ पहुँच गई थी तो वहाँ तारीख का ऐलान कर देते हैं। तारीख का ऐलान न करना वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत की बरक्स है। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी कल सख्त लफ्जों में कहा कि इनका जो खत आया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया
اور پھر برہمی کا بھی اظہار کیا کہ آپ نے جو خط لکھا ہے وہ الیکشن کے پاکستان کی انٹیگریٹی کے مطابق نہیں تھا. تو بہرحال انہوں نے معذرت کر لی جو بھی تھا, لیکن بہرحال یہ معاملات جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ صوبائی حکومت کے ساتھ بات چل رہی ہے. گورنر کا جو یہ معاملہ یہ درست نہیں ہے. وہ ان کا کام صرف تاریخ دینا ہے آرٹیکل 105 کے تحت, اور الیکشن کے پاکستان میں اس سے مشاورت کرنے کا کوئی ان کا رائٹ نہیں ہے. لیکن رائٹ, بٹ کنور صاحب آج الیکشن کمیشن کی جو ٹیم ہے وہ بھی ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ جی ان سے صرف تاریخ سے متعلق ان کے ساتھ ملاقات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے تاریخ جو ہے وہ دینی ہے, لیکن معاملات پھر ایک ہفتے تک جو ہے وہ ڈیفر ہو گئے ہیں. آج حیات آباد میں بہرحال ایک بم دھماکے کی بھی اطلاعات ہیں. گورنر خیبر پختونخوا بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بار بار اس کا حوالہ دیتے ہوئے آئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تاریخ کا اعلان, چونکہ وقت بھی بہت محدود ہے, شیڈیول وہاں کے بھی لحاظ سے جاری ہونا ہے, وقت کم ہے, لمیٹڈ ہے, اور کوئی معاملات جو ہیں وہ آئین شکنی کی طرف تو انفارچونیٹلی خدا نخواستہ نہیں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے؟ نہیں, آئین شکنی کا تو ابھی معاملہ اس لیے مرحلہ نہیں آیا کہ وہ تاریخ تو پنجاب میں تو الیکشن شروع ہو رہے ہیں, 23 اپریل کے الیکشن ہو جائیں گے. لیکن جہاں تک صبح خیبر پختونخوا کا ہے وہ درست نہیں ہے قدم گورنر خیبر پختونخوا کا, جب الیکشن کے پاکستان ایک آئینی ادارے کا سربراہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام صرف تاریخ دینا ہے اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال دیکھنا وہ الیکشن کمیشن کا اور صوبائی حکومت کا معاملہ ہے. تو یہ ان کو یہ کہنا کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر نہیں ہے, یہ گورنر کے پیروگیٹو میں یا ان کی صوابدید پہ نہیں آتا. گورنر کا کام صرف تاریخ دینا ہے, اور آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت انہوں اسی دن تاریخ دے دینی چاہیے تھی جب وہ صوبائی اسمبلی تحلیل ہوئی تھی. رائٹ, قطع کلامی کی معافی, لیکن کنور صاحب آج وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی, اور جو بار بار فائنینشیل کانسٹرینٹس, کرائسس ہے, اکنامک اور سیکیورٹی کنسرنز ہیں, ساتھ ساتھ 90 دن کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ لمٹ تو چلے وہ گزر گئی ہے, لیکن آرٹیکل 254 کا حوالہ بار بار دیا جا رہا ہے کہ جی آئین میں گنجائش موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آرٹیکل 254 کے بھی حوالے سے ناظرین کے لیے آپ یہ مینشن کر دیں کہ انتخابات اگر 30 اپریل کو نہیں ہوتے تو کیا آئین میں یہ گنجائش موجود ہے؟ آئین کا آرٹیکل 254 جو ہے وہ تحفظ دیتا ہے کہ اگر کوئی ناگزیر حالات پیدا ہو جائیں اور جس پر کہ آئین کی کوئی آرٹیکل یا شک اس پر عمل درآمد کرنے میں کوئی دشواریاں پیش آئے اور کچھ عرصے کے بعد اس پر عمل درآمد ہو جائے تو وہ آئین شکنی نہیں آئے گی, آئین سے ناراض نہیں ہوگا. وہ آئین تحفظ دیتا ہے آرٹیکل 254. لیکن جہاں تک معاملہ ہے معاشی بحران کا یا اس انداز سے کرنا, یہ چونکہ یہ سب باتیں گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ شیڈول جاری ہونے سے پہلے یہ سارے معاملہ ہوتے جا. اب شیڈول جاری ہو گیا ہے اور آرٹیکل 220 کے تحت تمام وفاقی صوبائی ادارے الیکشن کمیشن کے ماتحت ہو گئے ہیں, تو کسی قسم کا بھی فائنینشیل معاملہ الیکشن کمیشن کو پیش نہیں آئے گا. وہ جو حکم جاری کریں گے وہ باقاعدہ اگر کسی محکمے نے راستے میں مداخلت کی تو اس محکمے کے سربراہ کو طلب کر لیں گے, وہ وزیر اعظم کو بھی طلب کر سکتے ہیں. کیا آپ نے جو ہم نے شیڈول جاری کر دیا ہے اس پر عمل درآمد کرنا تمام اداروں کا آئینی اور قانونی فرض ہو جاتا ہے. اور اگر کنور صاحب آخر میں اگر ایسے حالات گاڈ فوربڈ اس طرف معاملات جاتے ہیں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے, 30 اپریل کی تاریخ سے اگر معاملات آگے جاتے ہیں تو اس میں, اور آپ کہہ رہے ہیں اگر آرٹیکل 254 بھی گنجائش موجود ہے اس کی بھی آئین میں, تو پھر اس کا اعلان کون کرے گا, یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ الیکشن پاکستان کرے گا, الیکشن کمیشن آف پاکستان. یاد ہوگا جب آپ کو یاد ہوگا جب بے نظیر قتل ہو گئی تھی 27 دسمبر کو, تو الیکشن تھے 8 جنوری کو. تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حالات کو دیکھتے ہوئے 18 فروری کر دیا تھا, اور میں نے آج فیڈرل سیکرٹری میں نے اناؤنس کیا تھا انٹرنیشنل پریس کے سامنے کہ ہم نے الیکشن پاکستان کا اجلاس ہوا اور انہوں نے 18 فروری تاریخ مقرر کر دی. تو یہ تو الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اختیارات ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو وہ آگے تاریخیں جو ہے 1 مہینے 2 مہینے جب سے صورتحال دیکھیں اس کے مطابق کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم بات ہے بتاؤں کہ جب 93 میں ایم کیو ایم نے استعفے دیے, 14 قومی اسمبلی کی نشستوں سے انہوں نے استعفے دیے, تو الیکشن کے پاکستان نے 90 دن میں انتخاب نہیں 60 دن انتخاب نہیں کروایا. وہ پھر انتخابات ہوئے پورے 6 مہینے کے بعد. حالات اچھے نہیں تھے, ایم کیو ایم کے ساتھ شروع ہو گیا تھا آپریشن, تو 6 مہینے کے بعد وہ جسٹس نعیم الدین تھے چیف الیکشن کمشنر, انہوں نے 6 مہینے کے بعد انتخاب کروائے. 6 منتھس کے بعد ہوئے آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ کنور دلشاد صاحب. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. ہمیں جوائن کر رہے تھے مشیر نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کنور دلشاد صاحب. ایک بریک پہ چلتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا ڈسکس کریں گے کہ جو
اکنامک کرائسس اور جس سیکیورٹی کنسرنز کو بار بار جواز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومتی وزراء کی جانب سے صرف الیکشنز کے معاملے کو لے کر، ان کی تمام پریس کانفرنسز میں جو فوکس ہے وہ بجائے اس کے کہ اس اکنامک کنسرنز یا سیفٹی کنسرنز، سیکیورٹی کنسرنز پر ہو اور عوام کو اعتماد میں لیا جائے، زیادہ تر فوکس جو ہے وہ اداروں پر تنقید کی طرف زیادہ دکھائی دیتا ہے یا پھر اپنے سیاسی مخالف کی طرف۔ ایک بریک پہ چلیں گے، بریک کے بعد ذرا حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار منیب فاروق صاحب۔ منیب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پہلا سوال تو اسی حوالے سے، آج جو کچھ مناظر دیکھے جا رہے تھے، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پر کریک ڈاؤن کا عمل لاہور میں جاری ہے، انہوں نے عوامی مہم کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرنا تھا، دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزراء کی اگر پریس کانفرنسز دیکھیں، آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی، اعظم طارڑ صاحب نے لا منسٹر ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی، ابھی تک کوئی انڈیکیشن نہیں نظر آتی کہ یہ انتخابات کی طرف حکومت جانے کو تیار ہے۔ عدالتی حکم بھی سامنے ہے، صدر صاحب ڈیٹ بھی دے چکے، 30 اپریل کی شیڈیول بھی سامنے آ چکا ہے۔ آپ کو لگتا ہے معاملہ، اور جو اعظم طارڑ صاحب آج اس کا حوالہ دے رہے تھے آرٹیکل 254 کا، کہ وہ گنجائش آئین میں موجود ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ آئین کو شاید فلاؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پروویژن موجود ہے، آرٹیکل موجود ہے اور جو کہ یہ گنجائش دیتا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، دو تین چیزیں، ایک تو پہلے یہ کہ الیکشن کمیشن نے تو کم از کم الیکشن کے شیڈیول کا اناؤنسمنٹ کر کے یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ وہ الیکشن کروانے کے لیے سیریس ہے، اور سپریم کورٹ کا حکم بھی یہی تھا، پریزیڈنٹ نے بھی آلریڈی ان کی مشاورت سے ایک ڈیٹ دے دی تھی۔ اب جو وفاقی وزراء بات کر رہے ہیں، دیکھیے اگر آپ آرٹیکل 254 کی لینگویج پڑھیے، آئین کے اندر ویسے وہ ایک ریزرو کلاز کے طور پر رکھا گیا ہے، اور وہ اس لیے اس کی اپلیکیشن اس صورت میں ہوتی ہے۔ دیکھیے اگر آئین کے اندر یہ موجود ہے بات کہ اگر اسمبلی اپنے وقت سے پہلے تحلیل ہوگی تو 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں۔ اب اس سارے پروسیس کے اندر ایک پرفارمنس آف ایکشن ہے جو کہ آئین نے اسٹیپولیٹ کیا ہے۔ اگر آپ اس سے ڈیویٹ کریں گے یا اس سے کسی وجہ سے ڈیویٹ کریں گے تو پھر تو پہلے تو وہ وجہ بڑی سالڈ ہونی چاہیے، ایکسٹینویٹنگ سرکمسٹانسز جنہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہونے چاہیے۔ آپ خود اپنے طریقے سے یہ چیز نہیں ریلائنس اس کے اوپر ڈال سکتے کہ کیونکہ ہمیں 254 ایک پروویژن مہیا کرتا ہے، اسپیس دیتا ہے کہ اگر کوئی کام اپنے جو مقررہ وقت ہے اس سے بعد میں ہوگا تو وہ کام انویلڈ نہیں ہوگا، بٹ پرفارمنس آف ایکشن اگر ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر ہے تو اس ٹائم میں ہونی، ڈیویشن ہے تو پھر آپ کو کسی ایک فورم پر اینڈ نیسیسریلی سو سپریم کورٹ میں تھا تو یہ آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ کون سے سرکمسٹانسز ہیں جن کی وجہ سے آپ پنجاب میں 30 اپریل کو انتخابات نہیں کروا سکتے۔ پنجاب کے اندر اگر فنڈز کا ایشو ہے یا سیکیورٹی کا ایشو ہے، پرسنل کا ایشو ہے، تو یہ آپ کو کسی جگہ پر اسٹیبلش کرنا پڑے گا۔ الیکشن کمیشن اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ الیکشن کروانے کے لیے ضرور سیریس ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس اپنی کوئی ایگزیکٹو فورس نہیں ہے۔ اٹس ہیویلی ڈیپینڈنٹ on other government agencies, government departments, and for finance on federal government. سو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو فوری خود ہی کہہ دیں کہ آرٹیکل 254 ہمیں پروویژن پرووائڈ کرتا ہے، آپ کو پہلے اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ وجوہات کیا ہیں جن کی بنا پر آپ الیکشن نہیں کروا سکتے۔ بالکل، اور آرٹیکل 220 بھی اسٹیٹ کرتے ہیں تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسسٹ کرتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان دی کنڈکٹ آف الیکشنز۔ بٹ منیب، لائک یو سیڈ کہ جی سالڈ ریزنز ہوں، اب ایک طرف فائنینشیل ٹھیک ہے، اکنامک کرائسس ہے یا سیکیورٹی کنسرنز موجود ہیں، پر دوسری طرف جب یہ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں جس میں ذکر جو ہے وہ اکنامک کرائسس سے زیادہ پولیٹیکل اوپوننٹ کو نشانہ بنانا ہوتا ہے، یا اداروں کے حوالے سے سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، یا پھر اگر عوام دیکھ رہی ہے کہ جی ٹورز بھی ایک بڑی کابینہ بھی ہے وزیر اعظم صاحب کی جس کے بھی حوالے سے اخراجات ہو یا آپ نے اکوموڈیٹ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ٹورز بھی جاری ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی میں وہ گراؤنڈز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ جسٹیفائی کر سکے کہ جی الیکشنز شوڈ بی ڈیلیڈ؟ دیکھیے جو اسٹیٹ وزٹس ہیں یا ویسے آپ ایک فنکشننگ ملک ہیں، یو آر پلیسڈ ان دا گلوب، تو آپ نے وہ تو کام کرنا ہے، بزنس ایز یوزول تو چلتا ہے۔ لیکن جو کچھ دن پہلے اسحاق ڈار صاحب فرما رہے تھے کہ پتہ نہیں 14 بلین کے کتنے بلین ایکسٹرا لگے گا، اگر 15 بلین شاید انہوں نے اس کا 15، اب کسی ریاست کے لیے ایک صوبے کے اندر انتخابات کرانے کے لیے دس از اے نیگلیجبل اماؤنٹ۔ اتنے برے حالات تو نہیں ہے نا کہ آپ 15 بلین ایک نیشنل ایکسچیکر سے نہیں نکال سکتے الیکشنز کے لیے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایک جنرل الیکشن ٹائپ ماحول ہے، 2 صوبوں کے اندر آپ نے انتخابات کروانے ہیں۔ ایشو یہاں پر یہ ہے کہ وہ پولیٹیکلی اس لیے کنزیوم ہو جاتی ہے ہر چیز بیکاز آپ کے جو حالات ہیں وہ اس طرح ہیں کہ اٹ کٹس بوتھ ویز۔ عمران خان صاحب کا جو ٹائرائڈ ہے وہ بھی اگینسٹ انسٹیٹیوشنز ہیں،
اسی کی وجہ سے پھر ان کو اس کی خمیازہ بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. انہوں نے جب کلوڈ کیا پچھلی اسٹیبلشمنٹ سے تو انہوں نے اپنے سیاسی اپوننٹس کو نشانہ بنایا. آج کی حکومت کو میں سمجھتا ہوں پھر بھی عمران خان صاحب کو ایک بڑا ایج حاصل ہے کہ اگر یہ پرانی والی اسٹیبلشمنٹ ہوتی تو جو اس اسٹیبلشمنٹ نے 2016 میں پی ایم ایل این کے ساتھ کیا اور اس کے بعد جو ہوتا رہا, تو عمران خان صاحب کی تو ابھی بھی بڑی بچت ہے کہ اسٹل آؤٹ بیٹ آن بیلز اور اینی تھنگ, لیکن ابھی بھی ان کے لیے معاملات اس طرح بگڑے نہیں ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ اعظم تارڑ صاحب آج یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی ان کو نوٹسز عدالتیں جاری کرتی ہیں, سمنز بھیجتی ہیں, ان کے بیلیبل یا نان بیلیبل وارنٹس جو ہے وہ ایشو کیے جاتے ہیں, لیکن وہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں. سو عدالتیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ کوشسلی چل رہی ہیں عمران خان صاحب کے معاملے سے متعلق. دیکھیے کوئی چیز ان آئسولیشن تو نہیں ہوتی. جو جج صاحبان ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں, تو ایک پبلک پریشر تو بلڈ ہوتا ہے. جج صاحبان بے شک یہ کہتے نہیں کہ ان پہ پریشر نہیں ہوتا, پریشر تو ہر کسی کے اوپر ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی اس وقت ملک کی سب سے مقبول جماعت ہے, وہ انہوں نے اپنی مائٹ جو سیاسی پولیٹیکل مائٹ ہے اس کو اسٹیبلش بھی کیا ہے, بیٹ آن رانگ ریزنس کیا ہے یا ایک فیک ایک بڑے مبہم سے ایجنڈے کے اوپر کیا ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از اے موسٹ پاپولر لیڈر ان دا کنٹری ایٹ دا مومنٹ. سو وہ ایک پریشر تو ہوتا ہے, لیکن کچھ باقی تو کیسز دیکھیں بہت ہی فضول نوعیت کے ہوں گے, لیکن 3 کیسز میں سمجھتا ہوں ایسے ہیں جن کے اندر سبسٹنس موجود ہے. ایک وہ ممنوع فنڈنگ والا ہے, اس کے اوپر بھی دیر از ایویڈنس کہ اس کے اندر پرابلمز ایگزسٹ کرتے ہیں. تو توشہ خانہ والا ہے, وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ تو بلکہ ایک فوجداری معاملہ اب ہو گیا ہے, وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ which can be brushed under the carpet, it's something substantial. اس کے اندر ٹھیک ٹھاک اس کا مٹیریل اگر آپ if you go through the material تو there are discrepancies, there are irregularities اور انڈر انوائسنگ بھی ہوئی ہے ٹھیک ٹھاک قسم کی, تو وہ تو ایویڈنس نظر آتا ہے. جو تیسرا کیس ہے انفارچونیٹلی وہ میرے خیال میں شاید پبلک ڈومین میں اب وہ کیونکہ چیزیں آ گئی ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں پھر وہ سلسلہ ایسے شروع ہو گیا, ٹیبلز ہیو ٹرنڈ. عمران خان صاحب خود ایک زمانے میں اپنے بینیفیکٹرز کی مرضی سے اپنے اور ان کی سپورٹ سے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو کرتے تھے, آج حالات بدل گئے ہیں. اب وہ ان کی مبینہ بیٹی کا سلسلہ ہے. That's also a very damaging case. It's an open and shut case at the end of the day because آپ ایک چیز کو ایک فرد کی جو ایگزسٹنس ہے اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب ever since he has become into the public domain, جب سے بھی سیاست میں ہیں, انہوں نے کبھی ڈینائی تو نہیں کیا کہ ان کا کسی کے ساتھ افیئر تھا یا آؤٹ سائڈ دا بیڈ لاک. بٹ آپ کہہ رہے ہیں منیب کہ 3 cases are important, 75 cases ان کے اوپر جو ہیں اس وقت نظر آ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں باقی جو ہے وہ بڑے سیریس نوعیت کی دکھائی بھی اگر نہیں دے رہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ مریم صاحبہ یا نون لیگ جو ہے وہ اس وقت ان کا بھی نظر آ رہا ہے کہ جی ادارے اور اداروں میں صرف عدلیہ نہیں جن کو وہ پلڑے برابر رکھنے کے لیے بار بار کہہ رہے ہیں, اور آج بھی چاہے لا منسٹر ہو لیکن بار بار ان کی اسپیچز میں یہ بات بالکل ایویڈنٹ ہے کہ جی وہ اسکیلز آف جسٹس جو ہے وہ ان کو برابر ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی اب ان پر بھی تنقید کی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے وہ جو ایک لاس کیپٹل بھی ہے, ویک گورننس بھی ہے, عوام بھی میں بھی جا کے ان کو جسٹیفائی کرنا ہے, دیٹ ول بی انف فار دیم ٹو ریگین دیئر پاپولیرٹی؟ میرے خیال میں اٹس این اپ ہل ٹاسک, اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ جو سیاسی کیپٹل ان کا ایگزاسٹ ہو چکا ہے, خاص طور پہ پی ایم ایل این کا, وہ ریکلیم کرنا بڑا ایک مشکل ٹاسک ہوگا. میں نہیں کہتا سیاست میں امپاسبل تو شاید کچھ بھی نہیں ہے, بٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی این اپ ہل ٹاسک. اگر میر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تب شاید ان کا سپورٹر ووٹر چارج ہو کے باہر نکلے گا, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ سارے عرصے میں عمران خان صاحب نے جو پاپولیرٹی گین کی ہے وہ تو کہیں ہمیں جاتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. جو دا اونلی پرابلم یا جو عمران خان صاحب کے لیے جو ان کی ایک پریڈکمنٹ ہے, جو کہ ان کی اپنی شاید میں سمجھتا ہوں اس کا کنٹریبیوشن بھی ہے, اپنے پرابلمز بھی انہوں نے بڑھا لی ہیں خود, وہ یہ کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہیویلی ڈیپینڈنٹ رہے ہیں وہ اپنی پوری سیاست کے اندر. آج بھی وہ تمام تر مقبولیت کے بعد عمران خان صاحب کی خواہش یہی ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے مدد لوں یا اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو گھر بھیجے اور اسٹیبلشمنٹ سے میرے تعلقات دوبارہ استوار ہوں. وہ ایز وی اسپیک ابھی تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. فار اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب از ناٹ اے سیکرٹ کاؤ اینی مومنٹ ایٹ دس مومنٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک پرابلم ہے. باقی پی ایم ایل این کا یہ کہنا کہ ہم لوگوں کو احساس دلائیں گے کہ عمران خان is the major issue or the major problem. بیانیہ ابھی بھی منیب معذرت کے ساتھ لیکن نظر نہیں آ رہا ان کے ہاتھ میں. بالکل نہیں ہے. دیکھیے یہ تو بات فیکٹ ہے, بیانیہ اگر ہو تو پھر عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی تو نہ ہونا جی اوپر. عمران خان صاحب پاپولر ہیں, ابھی ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آیا, ابھی تک ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن جس کے گرد ہر چیز گھوم رہی ہے وہ بھی ہوئی نہیں ہے. اور مسلم لیگ نون یہی چاہتی ہے کہ, اور وہ اگر ایک پرنسپل پہ دیکھا جائے تو وہ شاید ایک لحاظ سے بات ٹھیک بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا اور اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب تھے, اور وہ ہوا بھی میرٹ پر نہیں, وہ ہوا بھی سابقہ اسٹیبلشمنٹ کی کلوژن سے اور فارمر سپریم کورٹ کے جو کئی جج صاحبان ہیں ان کی کلوژن سے. تو پھر آج جو ہو رہا ہے وہ پھر جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ عمران خان کے ساتھ بھی ہو,
ہم یا ہم یہ ایڈوکیٹ کریں گے کہ نہیں کورس کریکشن ہونی چاہیے, اگر ماضی میں کچھ غلط ہوا ہے تو اب وہ نہیں ہونا چاہیے, بٹ دیٹس اونلی ہاؤ وی تھنک اباؤٹ اٹ, اٹس پیورلی اکیڈیمک, بٹ فار دا پیپل ان پاور ان کے لیے تو مختلف ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہے, if we have become victim to certain conspiracy or certain situation, تو why not عمران خان. رائٹ, بٹ منیب ساتھ ساتھ جو لائک آئی سیڈ ایون ان دی انٹرو کہ یہ جو آج کریک ڈاؤن ہوا ہے, ان کو ریلی ایک پیسفل, یہ بار بار کہہ رہے تھے, گو ہیڈ بھی لاسٹ ایوننگ ان کو مل چکا تھا کہ ریلی کنڈکٹ کریں گے, عوامی مہم کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں, اس سے ان کو روکا گیا, آج کریک ڈاؤن کیا گیا, پھر ان کی اسپیچز پہ بھی جو ہے وہ پابندی عائد ہوئی ہے, ریلیز کی کوریج پہ بھی پابندی عائد ہو چکی ہے. یو تھنک آل دیز مووز یہ ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ کرے گا یا کم کرے گا, یا ڈینٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے یہ ٹیکسٹ بک ہوتی ہے کسی بھی حکومت کی. پہلے ٹیکسٹ بک عمران خان تھی, اب ٹیکسٹ بک پی ڈی ایم ہے. عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں, اور اب عمران خان صاحب کے خلاف بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ویسے اوور آل ایز اے کامن پاکستانی آئی فیل کہ جو اسپیچز کے اوپر بین لگانا یا ریلیوں کی ایون کوریج روکنا یا پولیٹیکل ریلیز کو روکنا, یہ تو ریپریسو رجیمز میں ہوتا ہے, عام حالات کے اندر تو نہیں ہونا چاہیے. سو آئی فیل کہ یہ بڑا فرسٹریٹنگ ہے, اور شاید اس سے کوئی اس وقت حکومت بھی کوئی اچھا بلکہ برانٹی فیس کر رہی ہے, وہ بڑا بلو بیک آ رہا ہے. لیکن ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب از ان دی آئی آف دا اسٹارم. ان کو پتا ہے خود کہ انہوں نے کہاں پر کس سے اور کس طرح کا الاؤ می ٹو سے پنگا لے لیا ہے. تو ظاہری بات ہے پھر آبویسلی جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو پھر یو گیٹ یور سیلف کاٹ بٹوین راک اینڈ ہارڈ پلیس. رائٹ, بٹ منیب یہ اسٹینڈ آف اور جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس وقت ریکوائرڈ ہے, ملک میں ایک استحکام آنا بڑا ضروری ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے کوریلیٹ کرتی ہے آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی. جب تک ایسی سچویشن رہے گی اوبویسلی ملک کا نقصان ہے. اس میں اس گیپ کو برج کون کرے گا, ان کو ریکنسیلیشن کی میز پہ کون لے کر آئے گا, کس کی طرف دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ بات چیت کے تو دونوں طرف سے اشارے دیے جا رہے ہیں بٹ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیے اگر ہم یہ کہیں کہ کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے دوبارہ فوج آئے گی تو بیٹھے گی نہیں, یہ تو سیدھی. تو دین ہو آر دے انوائٹنگ, مطلب عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی ملک کو آگے بڑھانے کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہوں, لیکن وہ عمران خان صاحب کی خواہش ہے نا کہ فوج ان سے بات کرے, لیکن ایز وی اسپیک میں نے آپ کو عرض کیا کہ ابھی تو کہ وہ تیار نہیں ہے. بالکل نو, کوئی بھی عمران خان صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. رائٹ, بٹ لیکن کس طرح اکیلے کیا پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ملک میں اسٹیبلٹی لے آئیں گی؟ کیونکہ اگر الیکشنز میں بھی جا رہے ہیں اور الیکشن چلے انعقاد ان کا ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلٹی آ جائے گی یا نہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال. آئی تھنک وی آر ہیڈنگ ٹورڈز مور ٹربل ٹائم ان ٹرمز آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اینڈ obviously اس کا ناک آن افیکٹ اکانومی پہ بھی ہوتا ہے. بٹ یہ دونوں سائڈز اتنے ڈیگرز ڈران ہیں اور اتنی بٹر ڈویژن ہے کہ آپس میں بیٹھیں گے نہیں, اور جس کی پلیئر کی بات ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, وہ عمران خان صاحب کی کسی فیوڈ کے اندر بیٹھ کر عمران خان صاحب کی کانفلکٹ ریزولوشن کروانے آئے گا نہیں. یہ ابھی کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. سو میرے نہیں خیال کہ ابھی کچھ سیٹل ہونے جا رہا ہے. تو اس پورے معاملے میں آپ کو سیاسی شہید کون بندہ دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے ابھی تو عمران خان صاحب کو لگ ہی رہا ہے کہ عمران خان صاحب سیاسی شہید بنیں گے, لیکن کیا وہ سیاسی شہادت بھی ان کے نصیب میں آتی ہے یا نہیں, یا وہ سیاسی شہادت کا محض رنگ اس کو دیں گے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ اور بہت ڈیمننگ چیزیں سامنے آ جائیں جس سے بہت کچھ ثابت ہو جائے. رائٹ, مجھے لاسٹ میں یہ ڈیجیٹل سینسس کے بھی حوالے سے جو کنسرنز ریز کیے جا رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے, اور اس پر ایک بڑی کثیر اماؤنٹ 24 بلین کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا, 12 کی منظوری دی گئی, 12 ارب کی. آج لا منسٹر بھی اعظم نذیر طاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مشاورت کے ساتھ یہ معاہدہ طے ہوا تھا کہ جی 2000 جو ابھی ہوں گے 2023 میں ڈیجیٹل سینسس جو ہے وہ کنڈکٹ کی جائیں گی تاکہ تمام لوگوں کی ریزرویشن جو ہے وہ دور ہو سکے, الیکشنز کا انعقاد اس کے مطابق کیا جائے. تو پھر یہ ڈیجیٹل سینسس اور پھر 2 صوبوں میں الگ ہوں اور پھر دیگر صوبوں جو ہے وہ پرانی مردم شماری کے مطابق ہوں, تو یہ تو میرے خیال سے پھر آپ ریزلٹس پہ بھی اتنے ہی سوالات ریز ہوں گے. جی بالکل, یہ سی سی آئی کے اندر ڈیسائیڈ ہوا تھا. آئی ایم ریئلی سرپرائزڈ کہ یہ ساری باتیں حکومت کر رہی ہے, لیکن سپریم کورٹ کے سامنے فرنش صرف شاید ڈی جی لا جو نیب کے جو الیکشن کمیشن کے تھے انہوں نے کی تھی. یہ ساری یہ اگر آپ اس طرح سے کراتے ہیں کہ آدھے پاکستان کے اندر پرانے سینسس اور ڈی لمیٹیشن کے ساتھ اور آدھے پاکستان میں نئے سینسس اور ڈی لمیٹیشن کے ساتھ الیکشن ہوں گے تو ٹھیک ٹھاک پرابلم ہوگا. اس کے اوپر ایکسیسو لٹیگیشن میں لوگ جا سکتے ہیں. آلریڈی ہمارے الیکٹورل ایشوز اتنے زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ تو آلریڈی کر رہے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کوئی زیادہ دھیان دے رہا ہے. کم از کم یہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ چیز اگر حکومت آج یہ کہہ رہی ہے تو حکومت کو رکھنی چاہیے کہ اس بنا پر واقعی الیکشن ابھی ممکن نہیں ہے. بٹ دیر وی گو, مطلب وہ چل رہا ہے ابھی تو سلسلہ ایسے, بٹ یہ پرٹیننٹ بات ہے. وی ریئلی ہیو ٹو نو
کہ واقعی یہ جو CCI کا فیصلہ ہے اس کا بائنڈنگ امپیکٹ ہے یا نہیں، اور اگر یہ ہم اس کو فالو نہیں کرتے تو اس سے کتنی بڑی ڈسکریپنسی ڈیولپ ہوگی. رائٹ، تھینک یو سو مچ منیب فاروق، بہت شکریہ پروگرام میں شریک ہوئے. سینئر صحافی تجزیہ کا منیب فاروق ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے حکومتی ترجیحات کی، جس میں عوام کی مشکلات اور مسائل بالکل بھی شامل نہیں ہیں. جہاں ایک طرف تاریخی مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر رکھا ہے، وہیں دوسری طرف بے روزگاری میں اضافے کے باعث عوام کی قوت خرید بھی مزید سکڑ کر رہ گئی ہے. ملک کے معاشی اشاریوں کی بات کریں تو مہنگائی کی شرح 50 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. عالمی جریدے بھی پاکستان کی غریب عوام کو ماہ رمضان میں مزید مشکلات کے متعلق خبردار کر رہے ہیں. مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافے کے ساتھ ساتھ شرح سود بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے اور 20% تک یہ پہنچ چکی ہے. وفاقی حکومت کی پالیسیوں کے باعث دیگر معاشی اشاریوں کے اعداد و شمار بھی حوصلہ افزا نہیں. وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کی گئی آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق رواں والی سال کے دوران ترسیلات زر میں 11%، برآمدات میں 7.4% اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں 44.2% کی کمی ہو چکی ہے. حکومت اور جو ریاستی مشینری ہے اور کاروبار زندگی کو بحال کرنے کے لیے IMF کے قرض پروگرام کی محتاج حکومت نظر آتی ہے، لیکن IMF حکام شرائط پر شرائط اس پر مزید شرائط کی صورت میں پاکستان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. ڈو مور کا مزید مطالبہ کیا جا رہا ہے پاکستان سے. IMF قرض پروگرام کی بحالی کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، آپ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کی زبانی خود ملاحظہ کریں. اپنے عروج پہ ہے، کسی کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. IMF نے ہمیں آڑے ہاتھوں لیا اور ناک سے لکیریں نکلوائیں، شرائط کو آٹو پہ لگایا کہ اگر آپ نے ان شرائط کے اوپر کما حق عمل نہ کیا تو آٹومیٹیکلی یہ جو پروگرام جو ہے رک جائے گا. IMF ہماری ناک سے نکیلیں بھی نکلوا چکا ہے اور ہمیں تگنی کا ناچ بھی نچوا چکا ہے. ناظرین، ان حالات کے باوجود بھی عالم یہ ہے کہ حکومت کے کرنے کے کام بھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو کرنے پڑ رہے ہیں. گزشتہ روز حکومت کی معاشی پالیسیوں سے نالا ملک کے بڑے تاجروں کے وفد نے آرمی چیف سے ملاقات کی اور انہیں اپنے خدشات سے آگاہ کیا. لیکن ان حالات کے باوجود وفاقی حکومت کی ترجیحات کیا ہیں؟ کیا تاریخی مہنگائی میں کمی کی کوشش کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے؟ کیا بے روزگاری کے جن کو قابو کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے؟ کیا معاشی بحران سے نکلنے، عوام کی مشکلات کم کرنے یا اپنی گورننس بہتر کرنے کی کوشش کرنا حکومت کی ترجیحات شامل ہے؟ PTM اتحاد کے طرز حکومت سے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ ان تمام سوالات کا جواب نفی میں ہے. حکومت کی ترجیحات کیا ہیں، آپ خود ہی ملاحظہ کیجئے. جس دن فیصلہ کیا انشاءاللہ تعالی اس کی گرفتاری کوئی مشکل کام نہیں. 3 دن قبل جب یہ ہائی کورٹ میں تھا تو وہاں پہ بھی اگر گورنمنٹ فیصلہ کرتی تو یہ گرفتار ہو سکتا تھا. 25 مئی کو گرفتار ہو سکتا تھا. جب گورنمنٹ فیصلہ کرے گی تو ود ان نو ٹائم اس کو اریسٹ کر لیا جائے. یہ شخص کبھی بولتا ہے میری ٹانگ میں درد ہے، کبھی بولتا ہے میں بیمار ہوں، کبھی بولتا ہے مجھے مار دیں گے. یہ صرف اور صرف بھاگ رہا ہے قانون سے، اور اس کو عدالت نے اگر کہا ہے گرفتار، اس کو گرفتار ہونا چاہیے. خان صاحب کو وہ ایکسپلائٹ سے بھی آگے نکل گئے ہیں، وہ گرفتار ہوں گے. ناظرین، آپ حکومتی وزراء کی تمام تر ترجیحات خود ہی ملاحظہ کر رہے تھے. تمام پریس کانفرنس کا مرکز جو ہے اور وہ عمران سینٹرک نظر آتے ہیں یا اداروں پہ تنقید کی جاتی ہے، لیکن جو کرنے والے حکومت کے کام ہیں جس میں عوام کو ریلیف دینا اور جس کے وعدے عوام سے گزشتہ 2 سال سے کیے جا رہے تھے کہ جب حکومت میں آئیں گے تو یہی تمام جو PDM کی کولیشن ہے وہ حکومت میں آ کر عوام کو ریلیف دے گی. ریلیف کے عوام اب تک منتظر ہیں. جو اس وقت مہنگائی کی شرح نظر آ رہی ہے، ایسے میں عوام ریلیف کی طرف دیکھے تو کس کی طرف دیکھے؟ اور اگر آپ حکومت میں ہو کر عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہیں، آپ کو عوام کے پاس جانا ہے، الیکشنز کے لیے آپ کو ووٹس درکار ہیں، تو آپ عوام کو اس مہنگائی کے ہوتے ہوئے اور اس مہنگائی کے اتنا عروج پہ ہوتے ہوئے کیسے جسٹیفائی کر پائیں گے؟ بیانیہ بھی اس وقت موجودہ حکومت کے پاس نہیں نظر آ رہا اس کے ہاتھ میں کوئی بیانیہ ہو، اور ایسے میں عوام ضرور سوال کریں گے. اور یہ تمام جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو عوام ضرور بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں اور امید یہی کرتے ہیں کہ جس ریلیف کی آپ مسلسل بات کر رہے تھے وہ ریلیف عوام کو ڈیلیور ہو، بجائے اس کے کہ آپ کا سارا جو ملبہ ہے وہ آپ کے سیاسی اوپوننٹ پہ ہو. آپ اپنی پریس کانفرنسز میں اور جو کٹوتی کے اور آسٹیرٹی میجرز کی جو بات کی جاتی ہے ان آسٹیرٹی میجرز کو واقعی میں یقینی بناتے ہوئے عوام کو ضرور ریلیف پرووائڈ کریں. پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.